लाड़काना के करीब मरीज चौक पर हादसा, मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए पुलिस वैन उलट गई। हादसे के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फतेहजंग खोड़ रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने खातून को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में अनम नामी 30 साला खातून जाँ बहक हो गई। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू टीम ने खातून की लाश को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। उकाड़ा के नवाही गांव ताहिर कलां से 4 साला बच्ची की लाश बरामद। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई। बच्ची की शनाख्त सफिया के नाम से कर ली गई। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्ची गुज़िश्ता रोज से लापता थी। उबारो पुलिस की मनशियात फरोशों के समात जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके चर्स और नकद रकम बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और सजावल में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज अली आबरू ने की। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अली आबरू ने पोलिंग स्टेशन पर अमले और वोटर्स को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। लाड़काना चाइना के करीब मरीज चौक पर दादू से लाड़काना आने वाली पुलिस गाड़ी को हादसा। तेज रफ्तार मोटर बाइक से बचाते हुए गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में इंस्पेक्टर जुल्फकार चांडियो, इंस्पेक्टर तारिक, इंस्पेक्टर रियाज बरोही, सब इंस्पेक्टर नदीम भट्टी, सब इंस्पेक्टर राना मुजम्मिल और सब इंस्पेक्टर सगीर अवान समेत 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनको तशवीशनाक हालत में चांडका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फतेहजंग खोड़ रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने खातून को कुचल डाला। ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत फरार होने में कामयाब। 30 साला अनम का ताल्लुक सियालकोट से था। खातून की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेहजंग मुंतकिल कर दिया गया। उबारो की मकामी शुगर मिल से मुलाजिम की लाश बरामद। शनाख्त मोहम्मद जुनेद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जुनेद गुज़िश्ता 2 रोज से लापता था। पुलिस सरापा एहतजाज बन गई। आपको बताएं कि उबारो की मकामी शुगर मिल से मुलाजिम की लाश बरामद हुई है। शनाख्त मोहम्मद जुनेद मलिक नाम से कर ली गई है। बुरसा के मुताबिक मोहम्मद जुनेद गुज़िश्ता 2 रोज से लापता था। बुरसा सरापा एहतजाज बन गए। नारंग मंडी में डॉक्टर सैयद मंजर काजमी का एहसन इकदाम। मजूर नौजवान की कफालत का जिम्मा लेते हुए तमाम सहूलियात से आरास्ता गर मजूर नौजवान अवैस को तोहफा दे दिया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। आज भी दुनिया में ऐसी अजीम हस्तियां मौजूद हैं जो इंसानियत की बेलौस खिदमत करके महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करने में फ़ख्र महसूस करती हैं। हल्का N 113 में आज़ाद उम्मीदवार MNA डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी के फर्जंदी अर्जमंद डॉक्टर सैयद मंजर अमीर काज़मी ने इंसानियत के आला मसाइल कम कर दी। नवाही महमदी वाला के दोनों बाजों से माजूर मियाँ अवैस सफदर की कफालत का जिम्मा लेते हुए तमाम सहूलियात और टेक्नोलॉजी से आरास्ता घर मियाँ अवैस की शादी पर गिफ्ट कर दिया। वाज़ेह रहे कि 2015 में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हुए दोनों बाजों से महरूम हो गया था। डॉक्टर सैयद मंजर अमीर काज़मी जो चाइना में आला मेडिकल ऑफिसर हैं, दर्द दिल रखने वाली मायानाज शख्सियत हैं। उन्होंने इसकी शादी के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त किए। लाहौर PCC होटल में शादी अंजाम पाई। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी और नौम ब्याहता दुल्हा की ज़ुबानी। जी
اس کے بعد اس کا یہ مکان کا مرحلہ آیا، ماشاءاللہ شادی کا مرحلہ آیا. اس کا خاندان بھی بہت پیارا ہے، ہمارے جتنے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ بڑا تعاون کرتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر منظر امیر کاظمی نے بالکل اپنے بھائیوں کی طرح، اپنے خاندان کی طرح اس کے لیے تمام سہولیات جو ہیں وہ شادی تک وہ ماشاءاللہ اس کو کامیاب کروایا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اویس کو، اس کے خاندان کو مزید ترقی دے، اور ڈاکٹر منظر امیر کاظمی اور میرا جو باقی خاندان ہے کاظمی خاندان، ہم اسی طرح بڑھ چڑھ کر انسانیت کی فلاح. اکاڑا تھانہ بصیرپور کے نواحی گاؤں طاہر کلاں سے 4 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے. پولیس کے مطابق بچی کل سے لاپتہ تھی. بچی کی شناخت صفیہ کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. بچی کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اباڑو پولیس کی منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز. پولیس نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر کے چرس اور نقد رقم برآمد کر لی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی. ایک خاتون سمیت 5 منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار. ملزمان سے 5.5 کلو گرام سے زائد چرس اور 30 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیے گئے. ڈی پی او سردار سوارہن خان نے ایس ایچ او عمران آصف اور ہمراہی ٹیم کو شاباش دی. ڈی پی او دنکانہ نے کہا کہ نشے کا مکروہ دھندا کرنے والے ناقابل معافی ہیں. ضلع بھر سے منشیات فروشی کا خاتمہ میرا مشن ہے. بنوں میں مضر صحت مسالہ جات بنانے والے عناصر کے خلاف ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی. متعدد دکانیں بند کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی. مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر بنو اون حیدر گوندل کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بنو سید ابرار علی شاہ اور ہلال فوڈ اتھارٹی بنو نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے خوردنی مسالوں میں انڈسٹریل رنگوں اور دیگر مضر صحت اشیاء ملانے والے لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر ہی کارروائی کرتے ہوئے مسالے کے گوداموں کو سیل کر دیا اور ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں باری جرمانہ بھی کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سید ابرار علی شاہ کا کہنا تھا کہ بنوں کے لوگوں کو ملاوٹ سے پاک خوردنی اشیاء کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے اور عوام کو بھی اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے. تو بنوں کی عوام سے جو ہے نا، یہ ہم ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے، جو ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو چیز دکھائیں ان لوگوں کے خلاف. صادق آباد میں ایس ایچ او تھانہ احمد پور لمبا کی پولیس ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی. شراب فروش کو گرفتار کر کے 8 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی مختلف اقسام کی 513 شراب کی بوتلیں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. پولیس نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا. کارروائی ایف ایف سی چونک سے ملحقہ جنا آبادی کے علاقے میں کی گئی. اے ایس پی شاہ زیب چاچڑ کا کہنا ہے کہ منشیات فروش کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. پولیس ایسے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لا رہی ہے. زامپور کے سیلاب زدہ علاقے میں جھونپڑیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث نقدی گھریلو سامان سمیت 4 جانور ہلاک ہو گئے اور 5 زخمی ہو گئے. سیلاب کے مارے خاندان کی حکومت سے امداد کی اپیل. متاثرہ خاندان نے بتایا کہ اچانک آگ لگنے سے صرف اپنی اور بچوں کی جانیں بچا سکے، باقی سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا. متاثرہ خاندان نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے امداد کی اپیل کی ہے. سندھ حکومت نے گوٹکی کے 33 خطرناک ڈاکوں کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر کروڑوں روپے انعام مقرر کر دیا. انعام یافتہ ڈاکوں میں راہب شر، جانو ادڑ، ثناء اللہ عرف ثنو، جمیل ادڑ، سمار شر، خدا بخش، شہداد دشتی اور دیگر شامل ہیں. جانو گینگ کے سربراہ جانو ادڑ اور بھائی جمیل ادڑ پر 50 لاکھ انعام مقرر کیا گیا ہے. خطرناک ڈاکو قتل، اغوائے برائے توان، پولیس مقابلوں جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں. ڈاکوؤں نے گزشتہ ماہ پولیس کیمپ پر حملہ کر کے 5 اہلکاروں کو شہید کیا تھا. پولیس تھانہ لڈن کی حدود بستی محمد آباد میں موزہ کریم باغ کے باثر ذمہ دار وسیم خان خاکوانی نے ظلم کی انتہا کر دی. غریب محنت کشوں کی ملکیت سڑک پر ہل چلا کر راستہ بند کر دیا. علاقہ مکینوں نے ملزمان کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سڑک کی زمین ہماری ذاتی ملکیت ہے. آر پی او ملتان
DPO بہاڑی اور SHO لڈن سے اپیل ہے کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس تھانہ لڈن کی حدود بستی محمد آباد موزہ کریم واقع کے باثر ذمہ دار وسیم خان خاکوانی نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ غریب محنت کشوں کی ملکیت سڑک پر ہل چلا کر راستہ بند کر دیا۔ علاقہ مکینوں نے ملزمان کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ سڑک کی زمین ہماری ذاتی ملکیت ہے۔ RPO ملتان، DPO بہاڑی اور SHO لڈن سے اپیل ہے کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بھاولپور میں DPO عبادت نثار کی زیر صدارت SDPOs اور SHOs کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر DPO نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بحیثیت پولیس آفیسر ہمارے معاشرے کی اصلاح اور ترقی و بلندی میں ہمارا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ ہم قانون کی بالادستی، جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے صف اول کے سپاہی ہیں۔ انصاف کی بروقت فراہمی اور لوگوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ عزت و احترام اور باوقار طریقے سے پیش آیا جائے اور ان کے مسائل احسن طریقے سے حل کیے جائیں۔ تمام شہری ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر ہی حل ہونے چاہیے تاکہ عوام کا پولیس پر مزید اعتبار بڑھے۔ مجرمان اشتہاری اور قانون شکن عناصر کو گرفتار کریں۔ مقدمات میں ملوث ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے۔ کمیونٹی پالیسنگ اور پبلک سروس ڈیلیوری پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ عمران رفیق جویا کی زیر صدارت ریلی نکالی گئی جس میں بچوں کی پیدائش کے بروقت اندراج کو یقینی بنانے سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ ریلی ٹاؤن ہال سے شروع ہو کر سیکریٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ عمران رفیق جویا نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی پیدائش کا فوری اندراج یقینی بنا کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی خصوصی مہم 20 دسمبر تک جاری رہے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دور حاضر میں ریل گاڑی کا سفر جدت اختیار کر چکا ہے، جبکہ ہارون آباد کا ریلوے ٹریک عرصہ دراز سے بند ہونے سے ہزاروں مسافر اس سستی سہولت سے محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں۔ بھاول نگر سے ہارون آباد ریلوے ٹریک نہ صرف سالانہ ہزاروں مسافروں کی آمد و رفت کا ذریعہ تھا بلکہ بارڈر لائن ہونے کی وجہ سے دفاعی سامان کی نقل و حرکت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ تھا، جسے آج سے کئی سال پہلے محکمے کی غلط پالیسیوں کے باعث کسارے میں جانے کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ٹریک بند ہونے سے جہاں علاقے کے لوگ سستی آرامدہ ٹرانسپورٹ سے محروم ہوئے ہیں، وہیں بھاول نگر سے فوٹا باز تک بنے اسٹیشن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ریلوے ٹریک خستہ حالی کا شکار ہو کر ناقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے، جبکہ محکمے کو اس ٹریک کے ملازمین کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن عملے کے کوارٹر یا تو بسیدہ ہو کر گر رہے ہیں یا مختلف لوگوں کے قبضہ میں ہیں۔ اسی طرح ریلوے کی کروڑوں روپے کی اراضی بھی قبضہ مافیا کے قبضے میں جا رہی ہے۔ بھاول نگر، ہارون آباد اور فوٹا باز کی عوام کا وزیر اعظم پاکستان اور ریلوے انتظامیہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ فوٹا باز بھاول نگر ریلوے ٹریک کو لاہور ٹریک کے ساتھ بذریعہ عارف والا ملا کر دوبارہ چلایا جائے تاکہ کروڑوں روپے کا سامان تباہ ہونے سے بچ سکے، ساتھ ساتھ علاقہ کی عوام کو ایک سستا ذریعہ آمد و رفت میسر آ سکے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد۔ ڈپٹی کمشنر موٹیاری سید جواد مظفر نے موٹیاری شہر کو مضر صحت اور زہریلے پانی کی فراہمی سے متعلق عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے واٹر سپلائی کا دورہ کیا۔ پانی کے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ فعال نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ کوتاہی کرنے والے افسران و عملے کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے پبلک ہیلتھ اور ٹاؤن انتظامیہ کو سخت ہدایات کی کہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی بغیر کسی رکاوٹ کے فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر ایکسین پبلک ہیلتھ اسلم ڈاہری، اسسٹنٹ کمشنر موٹیاری اور ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی موٹیاری عدیل احمد سوہو، اسسٹنٹ انجینئر پبلک ہیلتھ وحید ارباب اور متعلقہ حکام موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر موٹیاری سید جواد مظفر نے بتایا کہ شہریوں کو زہریلے پانی فراہم کرنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد انہوں نے خود پانی کی سپلائی کا معائنہ کیا اور پانی کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے حیدرآباد بھجوائے ہیں، جس کی رپورٹ 2 ہفتوں میں سامنے آئے گی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کے حکام نے بتایا کہ اس وقت واٹر سپلائی تالاب میں 20 لاکھ گیلن پانی موجود ہے، جس کا TDS
460 ہے. ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو پبلک ہیلتھ کی جانب سے 2 ہفتوں میں فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. بلیٹن میں خوش آمدید. ڈپٹی کمشنر سوات جنید خان کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد عامر نے مینگورہ بازار کا دورہ کیا. متعدد کباب فروشوں کو ناقص صفائی اور گراں فروشی پر جرمانہ کیا. متعدد نان بائیوں کو کم وزن پر اور کئی پولٹری فارم مالکان کو نرخ نامے سے تجاوز کرنے پر جرمانہ کیا. ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد عامر نے کہا کہ حکومت کے مقرر کردہ نرخ نامے سے تجاوز کرنے والے تاجروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. پروفیسر ڈاکٹر شبر عتیق نے سب کیمپس یونیورسٹی آف منڈی بہاؤدین کا دورہ کیا. کیمپس آمد پر ڈائریکٹر کیمپس میاں ظہیر الدین بابر نے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ وائس چانسلر کا استقبال کیا. بعد ازاں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شبر عتیق نے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے 1.5 کروڑ روپے سے تعمیر ہونے والے اسمارٹ کلاس روم اور نئے تعلیمی سیشن 2023 کا افتتاح کیا اور نئے طلبہ کے لیے منعقدہ ویلکم تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شبر عتیق کا کہنا تھا کہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق یونیورسٹی آف گجرات کے طلبہ کو ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. انہوں نے طلبہ کے لیے ایک نئی بس سروس کی فراہمی کا اعلان کیا. پروفیسر ڈاکٹر شبر عتیق اور دیگر شرکاء نے اسمارٹ کلاس روم میں موجود جدید ترین سہولیات کے ذریعے یونیورسٹی آف گجرات میں موجود ڈین سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر فیصل محمود مرزا سے 2 طرفہ ویڈیو لنک پر تبادلہ خیال کیا. تقریب میں طلبہ نے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر خاکے پیش کیے. فتح جنگ میں ڈسٹرکٹ آفیسر کوارڈینیشن اٹک ظہیر احمد خان نے کہا کہ چائلڈ لیبر اور اوسطن ویجز کے حوالے سے سخت کارروائی کی جائے گی. محکمہ لیبر اور دیگر ادارے حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق کم سے کم ماہانہ اجرت 25,000 روپے کی ہر محنت کش کو ادائیگی یقینی بنائی جائے. ان خیرات کا اظہار انہوں نے ڈی سی آفس اٹک میں ڈی وی سی کے ماہانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر عدنان سلیم خان، ڈی او لٹریسی دانش عظیم اور دیگر شخصیات موجود تھیں. اجلاس میں چائلڈ لیبر، بانڈڈ لیبر اور کم از کم اجرت معاملات پر تفصیلی بات چیت کی گئی. ڈپٹی کمشنر سجاول امتیاز علی آبڑو کی زیر صدارت 15 جنوری 2023 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشن میں مطلوبہ سہولیات کی موجودگی کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خالد حسین لنڈ کے علاوہ ضلع کے تمام اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ای اوز، ٹی ای اوز، ایجوکیشن ورکس، دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر امتیاز علی آبڑو نے کہا کہ ضلع کے تمام پولنگ سٹیشنز میں پینے کے پانی، بجلی، واش رومز، فرنیچر سمیت تمام مطلوبہ سہولیات کی موجودگی سمیت خستہ حال پولنگ سٹیشن کی مرمت و بحالی کو جلد یقینی بنایا جائے تاکہ پولنگ عملے سمیت ووٹرز کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس ضمن میں کسی بھی قسم کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن سے تعاون ہم سب کا قومی فریضہ ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مٹیاری میں سیاسی سرگرمیاں تیز. سید امداد علی شاہ جاموٹ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جی ڈی اے میں شمولیت اختیار کر لی. مزید جانتے ہیں مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں. مٹیاری میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی. پیپلز پارٹی کے رہنما سید امداد علی شاہ جاموٹ نے پی پی کو الوداع کر کے جی ڈی اے میں شمولیت اختیار کر لی. مٹیاری کے قریب سید امداد شاہ جاموٹ فارم ہاؤس میں شمولیت جلسے کے جی ڈی اے رہنما صدرالدین شاہ راشدی کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ رہنما سید امداد علی شاہ جاموٹ نے پیپلز پارٹی کو الوداع کہہ کے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے میں شمولیت اختیار کر لی. موقع پر امداد علی شاہ جاموٹ کا کہنا تھا کہ فنکشنل لیگ عوامی پارٹی ہے، ادھر ہم عوام کی خدمت کر سکیں گے. اس موقع پر مہمان خصوصی سے صدرالدین شاہ راشدی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ اندر پیپلز پارٹی نے سندھ کو موہنجو دڑو بنا دیا ہے. صدرالدین شاہ راشدی نے مزید کہا ہے کہ مخدوم جمیل الزماں قابل احترام ہے. میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ فنکشنل لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں. کیمرامین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، کے نیوز. لاہور میں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر لائف اسٹاک سردار شہاب الدین خان اور ڈی جی فوڈ مدثر ریاض ملک تھے. مزید جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ میں.
सेमिनार में डॉक्टर अजमत उल्ला खान और UVAS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नसीम अहमद सतारा इम्तियाज ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि ये बात निहायत अहम है कि पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जिसमें से 95% दूध की खपत खुले दूध पर मुश्तमिल है। ये खुला दूध रिवायती तरीके से दूध फरोशों और खुले दूध की दुकानों और गाड़ियों के जरिए गैर महफूज तरीके से सार्फिन तक पहुंचाया जाता है। खुले दूध की सप्लाई का ये निजाम गैर मुनज़्ज़म और ज़वाबित के मुताबिक नहीं, इसी वजह से दूध के मेयार का ख्याल नहीं रखा जाता और इसमें सेहत आमा के लिए संगीन मसाइल, मुज़रात और नुकसानात मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक ने भी महफूज दूध के इस्तेमाल पर जोर दिया, जबकि किए जाने वाले कौमी सर्वे की रोशनी में इस अमर की जरूरत पर जोर दिया गया कि ज़ाब्ता-ए-कार इदारे खुले दूध की तरसील पर फौरी कार्रवाई करे। एज अ फूड सेफ्टी साइंटिस्ट जो मेरा काम ये है कि हम रिसर्च कर सकते हैं ताकि हम पता चल सके कि क्या सिनेरियो क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो लूज़ मिल्क में जो हमें एज अ रिसर्चर हमें पता चला कि बहुत ही बुरे हालात हैं, जो अलार्मिंग सिचुएशन है ख़ास तौर पर एफ्लाटॉक्सिन में, या दूसरा एंटीबायोटिक्स है, और इसके अलावा जो हमारी पेस्टिसाइड्स यूज़ होती हैं एज आ फार्मर्स, ठीक है, फसलों में, तो वो उसके रेजिड्यूज आते हैं। तो क्योंकि सेफ्टी जो होती है, सेफ्टी एक बंदे की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सारे अपना अपना हिस्सा मिलाते हैं, चाहे वो फार्मर हो, कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, जो इससे लिंक करते हैं ना, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब एक बंदा भी अगर इसमें वो करेगा तो सेफ्टी जो होती है ना वो इंश्योर नहीं होती। एक्चुअली मैं ख़ुद भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और मैंने इसमें काम किया था, जिसमें हमने लूज़ मिल्क पे रिसर्च की थी, और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों का लूज़ मिल्क आ रहा है वो डिफरेंट स्टेजेस से जब गुजरता है तो उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स आ रहे हैं, या अगर वो फील्ड में है तो फार्मर को बिल्कुल भी आगाही नहीं है, तो उसमें कौन से जो हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन आ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स अगर हमने कोई उसको ड्रग्स की सूरत में दिए हैं एनिमल को, तो वो किस स्टेजेस के थ्रू वो हम लोगों को फार्मर बिल्कुल उसको भी नॉलेज नहीं है, और हमारे मुल्क में इतनी वो भी कोई डेवलपमेंट नहीं है कि हमें जो अच्छे से पता हो तो वो किस तरह से हमारे कंज्यूमर तक आ रहा है और वो किस तरह से टॉक्सिन्स इंजेस्ट कर रहा है, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। और अवाम में खुले दूध की इंसानी सेहत और सेफ्टी पर मुज़र असरात बारे आगाही को फरोग दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जिला मर्दान का दौरा। वज़ीर आला ने खतीर लागत से मुकम्मल होने वाले बादशाह खान मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। बादशाह खान मेडिकल कॉलेज 51 केनाल रकबे पर कायम किया गया है, जिसमें 1250 तलबा ज़ेर तालीम है। वज़ीर आला ने 40 करोड़ रुपए लागत से मुकम्मल होने वाले मर्दान मेगा पार्क का भी इफ्तिताह किया। 400 केनाल रकबे पर कायम पार्क में वाटर स्लाइड्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया, इलेक्ट्रॉनिक डायनासोर और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। वज़ीर आला ने स्टेयर्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। इन्होंने कहा कि जिला मर्दान में सीवरेज सिस्टम की बहाली और नए ट्रीटमेंट प्लांट कायम कर रहे हैं। रिनाला खुद में कोहिनूर न्यूज की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद का एक्शन। मुस्लिम टाउन के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत मुकम्मल करवाकर शहरियों के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बना दिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पीने के साफ पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद और कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया अदा किया। पत्तोकी मोटरवे ऑफिस बीट 13 में मोटरवे सीनियर पुलिस ऑफिसर गुलाम महमूद, रियाज अहमद और मकसूद अहमद की रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी सेक्टर कमांडर N5 शहबाज आलम समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सेक्टर कमांडर समेत दीगर मोटरवे अफसरान ने रिटायर्ड एहलकारों की खिदमात को सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में रिटायर्ड होने वाले अफसरान को शील्ड और फूल पेश किए गए। करोड़ लाल इसन के इलाका फतेहपुर में पैगाम पाकिस्तान के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें उसातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कूल हेडमास्टर रियाज हुसैन भट्टा और उस्ताज़ा ने कहा, हमें मुल्क के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशा रहना चाहिए और अपने इदारों के खिलाफ नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए। हम सब पर लाजिम है कि क़याम पाकिस्तान की रोशनी में अपनी फिक्र और रवैयों की इस्लाह करते हुए इसका प्रचार अपने कोलोफेल से करें। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है, हमें मुल्क में मुहिब्बे वतनी पैदा करनी होगी। आखिर में मुल्क पाकिस्तान, पाक फौज और शोधा 16 दिसंबर आलमी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए दुआ की गई। सादकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने रेंजर के ताउन से बारिश से मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया। 14 विंग चोलिस्तान रेंजर के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिजवान नजीर ने सर्द मौसम से बचने के लिए चोलिस्तानियों में गर्म मलबूसात, गर्म बिस्तर और बर्तन तकसीम किए। चोलिस्तानियों ने 14 विंग रेंजर के एहसन इकदाम को खूब सराहा। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिजवान नजीर ने कहा कि चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में
رینجرز کی جانب سے مفت اور معیاری علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. بارڈر کے قریب علاقوں کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے میں رینجر اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. یہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بلیٹن میں خوش آمدید. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں پودوں کی تقسیم کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. شہر کے 13 مقامات پر 95,000 پودے 24 گھنٹے کے دوران تقسیم کیے جائیں گے. موسم کی مناسبت سے منتخب اقسام کے پودے تقسیم کیے جائیں گے. شہریوں کی بڑی تعداد جوش و خروش کے ساتھ شجرکاری مہم میں شریک ہے. پودوں کی تقسیم کے لیے 9 کلومیٹر فاصلے میں 13 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور دیگر تعلیمی اداروں میں ہزاروں طلبہ و طالبات شجرکاری مہم میں شریک ہیں. ضلع انتظامیہ, پاک سرزمین فاؤنڈیشن کے رضاکار اور تعلیمی اداروں کے طلبہ کی مشترکہ کاوشوں سے شجرکاری مہم کا ورلڈ ریکارڈ بنایا جائے گا. ہندوستان کے علاقہ اتر پردیش میں 76,000 پودوں کی تقسیم کے ورلڈ ریکارڈ کو 95,000 کے ریکارڈ سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا جائے گا. بھوانا کے مقامی ہسپتال میں صحت انصاف کارڈ کا افتتاح کر دیا گیا. اب شہریوں کو ان کی تحریر پر صحت کی معیاری سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی. مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں. میرا نام ڈاکٹر قاسم ہے. یہ ہسپتال جو الممتاز ہسپتال ہے, یہ ہم نے بڑی کوششوں سے یہ صحت انصاف پروگرام پہ لے کے آئے ہیں. یہ اس علاقے کی اشد ضرورت تھی, کیونکہ نزدیک ترین جو ہاسپٹل پڑتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ پڑتا تھا یا ادھر سے چنوڑ. اس پورے ایریا کے بینیفٹ کے لیے, فلاح کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی ہاسپٹل ہے یہ صحت سہولت انصاف پروگرام پہ نہیں تھا. تو اللہ کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ بڑی کوشش کرنے کے بعد یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ اور جس کے انڈر آپ کفیل, جو آپ کا سربراہ یا آپ کا کفیل ہے وہ ہونا چاہیے. مثلاً اگر عورت زچہ بچہ والے یا چیک اپ کے لیے آئے ہیں تو ان کے لیے ان کے ہسبینڈ کا نام کارڈ پہ ہونا ضروری ہے. اور اگر ینگ ایج میں ہے, 18 سال سے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی اور کوئی پرابلم ہے, تو اس کے لیے والد کی کفالت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اگر یا پھر اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے بے فام کا ہونا ضروری ہے. یہ 2 چیزیں آپ لے کے, کفیل کا نام اور اس کے بعد اپنے پیشنٹ کا نام, یہ لے کے آپ ہمارے یہاں پہ ہاسپٹل میں ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, علیحدہ آفس بنا ہوا ہے, جہاں پہ صحت انصاف کے HFO آ کے اس کو چیک کرتے ہیں, نادا سے کوالیفائی, اس کی فٹنس دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپریشن فری ہو جاتا ہے. ایک فیملی کے لیے 10 لاکھ تک خرچے کا آپریشن 1 سال میں کروا سکتا ہے. اگر کسی اس علاقے میں کسی کو یہ پرابلم ہے تو آپریشن ہوتے ہیں. آپریشن میں ہم نے جو سہولتیں یہاں دے رہے ہیں وہ سرجری کی, جس میں اپینڈکس, پتا, گال اور پیٹ کی بیماریوں اور انٹسٹائن کا, جگر کا جو چھوٹے بڑے آپریشن وہ سب ہو سکتے ہیں. اور زچہ بچہ کے لیے سیزیرین سیکشن اور اسٹریکٹمی وغیرہ اور نارمل کیس سب کی صورت موجود ہے. اس کے بعد آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں, اس کے لیے ہڈیوں کے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہے, فریکچر ہو یا کوئی اور ہڈیوں کا پرابلم ہو, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں. اور یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے ہاسپٹل, دن کو رات کو, جب بھی کوئی پرابلم ہو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. آپ کو مفت علاج, مفت دوائی اور 2 دن 3 دن اور بعد میں 3-4 دن کی جتنی بھی زخم کے حساب سے, نوعیت کے حساب سے, آپریشن کی نوعیت کے حساب سے دوائیاں بھی ساتھ دی جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پولیس افسران کی پروموشن کا سلسلہ جاری ہے. 33 پولیس افسران کو پروموٹ کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 19 کے 15 SSPs کو گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی. گریڈ 20 کے 18 پولیس افسران 21ویں گریڈ میں شامل ہو گئے. ترقی پانے والوں میں غازی محمد صلاح الدین بھی شامل ہیں. غازی محمد صلاح الدین اس سے قبل بطور DIG ویلفیئر فرائض سر انجام دے رہے تھے, جن کی ترقی کے بعد دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے مبارکباد دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے.
ڈی جی پی ایچ سے ذیشان جاوید کا شہر لاہور کے مختلف پارکس کا دورہ. ڈی جی پی ایچ سے نے ریلوے اسٹیشن پارک، گلشن اقبال پارک، گریٹر اقبال پارک، زیلانی پارک، قریشی پارک اور جلو پارک کا دورہ کیا. ڈی جی پی ایچ سے نے پارکس میں میپل ٹری پلانٹیشن مہم کے تحت پودے بھی لگائے. مزید تفصیلات جانتے ہیں سلیمان شاہ کی اس رپورٹ میں. پی ایچ اے کی کلین اینڈ گرین لاہور مہم کے تحت ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے شہر کے مختلف پارکوں، ریلوے اسٹیشن پارک، گلشن اقبال پارک، گریٹر اقبال پارک، جیلانی پارک، کرشی پارک اور جلو بوٹینیکل گارڈن کا دورہ کیا. ڈی جی پی ایچ اے نے پارکوں میں میپل ٹری پلانٹیشن مہم کے تحت پودے بھی لگائے. جیلانی پارک میں ڈی جی وارڈ سٹی کامران لاشاری نے بھی ڈی جی پی ایچ اے ڈی جی محمد فاروق اکمل کے ہمراہ میپل کے پودے لگائے. ڈی جی پی ایچ اے نے پارکوں کی تزئین و آرائش اور دیگر انتظامات کا مکمل جائزہ لیا. پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور ہارٹی کلچر ڈائریکٹرز نے ڈی جی پی ایچ اے کو پارکوں کے حوالے سے بریفنگ دی. ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے افسران کو پارکوں کی تزئین و آرائش کے کام کو مزید تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی. اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے کہا کہ پی ایچ اے پارکوں اور گرین بیلٹس کی شکایات کے لیے ہیلپ لائن 1399 کے نام سے کمپلین سیل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پی ایچ اے بہت جلد شہریوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن 1399 کے کوڈ سے لانچ کرنے جا رہا ہے. شہری پارکوں اور گرین بیلٹس کی کسی بھی قسم کی شکایات. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور اسموک کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئی. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ عاصم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ عاصم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. آپ کو بتائیں کہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور اسموک کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئی ہے. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور اسموک کے خاتمے کے لیے متحرک. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور اسموک کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئی ہے. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عاصم آگاہ کیجیے گا. ٹریفک افیسر ڈاکٹر اسد ملک کی خصوصی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس نے اسموک کے پیش نظر دھواں چھوڑنے والی ہیوی وہیکل کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں. شہر کے مختلف خارجی و داخلی راستوں پر سٹی ٹریفک پولیس کی 10 ٹیمیں دھواں چھوڑنے والی اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں. میں بتاتا چلوں کہ شہر میں داخل ہونے والی مٹی اور ریت والی گاڑیوں جن کو ترپال سے نہ ڈھانپا گیا ہو ان کے خلاف بھی سخت کارروائی دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک ماہ کے دوران سٹی ٹریفک پولیس نے 3120 گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. اگر بات کریں رواں سال ہیوی وہیکل پر کارروائیوں کی تو اس سال 57,412 گاڑیوں کو چلان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں. ہیوی وہیکل جن میں ٹرک، مزدے، بسز اور دیگر بڑی گاڑیاں بھی شامل ہیں ان کے خلاف چیف ٹریفک افیسر اسد ملی نے بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. تفصیل لگا کیا آپ کا بے حد شکریہ. نوجوان کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے نوشہرہ کے نواحی علاقہ میں کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں میں کٹس تقسیم گئی. مزید جانتے ہیں ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں. علاقے زیارت کا قاسم میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما نوشاد کا کاخل کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوان کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے کٹس تقسیم کیے گئے. تقریب کے مہمان خصوصی افغان ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی محمد شہزاد تھے. تو کھیلنا ناممکن ہے تو میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور سپورٹس کی بہتری لیے یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ینگ پلیئر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم گراؤنڈ میں سپینڈ کرنا چاہیے. کوالٹی کرکٹ کھیلنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آئے کہ ٹائم پاس کرے اور چلے جائیں کہ چلو ہمارا تو ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. کرکٹ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے رہنما نوشاد کا کاخل کا کہنا تھا کہ ہمیں باصلاحیت نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں منشیات جیسی لعنت کا خاتمہ ہوتا ہے. کہ آپ کو ہم ہر قسم کی فیسلٹی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اچ شریف میں عظیم صوفی بزرگ حضرت شیر شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں. ملک بھر سے بڑی تعداد میں عقیدت مند شرکت کے لیے اچ شریف پہنچ گئے. مزار اقدس حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عرق غلاب سے غسل دے دیا گیا
اور چادر چڑھائی گئی. ملک کو قوم کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا بھی کرائی گئی. اسلامی تعاون تنظیم OIC میں انسداد بدعنوانی کے حوالے سے کانفرنس 20 اور 21 دسمبر کو منعقد ہوگی، جس میں پاکستان سمیت دیگر رکن ممالک کے وفود شرکت کریں گے. سعودی عرب میں انسداد بدعنوانی کے ادارے کے زیر اہتمام اسلامی تعاون تنظیم پہلی مرتبہ 2 روزہ انسداد بدعنوانی کانفرنس منعقد کر رہی ہے، جس کا مقصد OIC کے رکن ممالک میں انسداد بدعنوانی کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے سمیت دیگر امور پر 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. 20 اور 21 دسمبر کو جدہ میں منعقد ہونے والی انسداد بدعنوانی کانفرنس میں جہاں پاکستان اور دیگر رکن ممالک کے وفود شرکت کریں گے، وہیں اقوام متحدہ کے ادارے انسداد منشیات اور انٹرپول کے ارکان بھی شرکت کر رہے ہیں. سعودی عرب کا تاریخی اور ثقافتی مقام العلا ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، جہاں روزانہ سینکڑوں سیاح مدائن سالے سمیت دیگر تاریخی جگہوں کے معلوماتی دورے سے محظوظ ہوتے ہیں. سعودی عرب کا علاقہ العلا اپنے اندر صدیوں پرانی تاریخ کو سموئے ہوئے ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب مدائن سالے لوگوں کی دلچسپی کا خاص محور ہے، اور پہاڑوں کے اندر بنے گھر لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں. سعودی رائل کمیشن کی جانب سے سیاحوں کو سہولیات سے راستہ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. العلا پاکستانی سیاحوں کا بھی پسندیدہ مقام ہے. تاریخ اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد جہاں کا رخ کرتی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.